ईरान के कौमी हीरो और दुनिया के ताकतवर तरीन फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी कौन थे? अल-कुद्स फोर्स के पीछे कासिम सुलेमानी, हिजबुल्लाह के पीछे कासिम सुलेमानी, हमास के पीछे कासिम सुलेमानी, शिया मलेशिया के पीछे कासिम सुलेमानी, और इनका एक मफाद था। ये तो इसराइल की आंख का कांटा होंगे। मुसाद एक तवील अरसा से कासिम सुलेमानी के पीछे था। वो इसको देवता और भूत और जादूगर समझते थे। मुसाद ने मर्डर के मिशन के अंदर CIA से ऑफिशियल हेल्प मांगी। जो उसके गार्ड्स थे, क्या वो भी गद्दार थे? 2 MQ-9 ड्रोन बुलंद होते हैं। जिंदगी में पहली दफ़ा थी कि कासिम सुलेमानी पूरे जाल में फंस चुके थे। दोस्तों, ईरान के कौमी हीरो, दुनिया के ताकतवर तरीन फौजी कमांडो कासिम सुलेमानी। अब कासिम सुलेमानी ऐसे किस मिशन पर थे कि सालों तक अमेरिका और इसराइल इनकी जान के पीछे रहे? मोसाद और CIA ने कासिम सुलेमानी को हिट करने के लिए कैसे प्लानिंग की? और क्या कासिम सुलेमानी की हिफाजत करने वाले ईरानी फोर्स की शक्ल में इसराइली एजेंट्स थे? और कासिम सुलेमानी की शहादत से मिडिल ईस्ट पर क्या असरात हुए? ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर अली वक़ार साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, ईरान के कौमी हीरो और दुनिया के ताकतवर तरीन फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी कौन थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कासिम सुलेमानी मशरिक़ वस्ता में एक ऐसा नाम था कि जो ताकत, दानिश और जो वॉर स्ट्रेटजी थी उसके माहिर समझे जाते थे। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक कमांडो थे, जबकि ये एक कमांडो नहीं थे, बल्कि इस खित्ते के एक अहम तरीन मुल्क ईरान के अस्करी क़यादत करते थे, और ईरान की तरफ से जितनी भी अस्करी कार्रवाइयाँ थीं उसके प्लानर और उसके मंसूबा साज ये खुद होते थे। अल-कुद्स फोर्स के पीछे कासिम सुलेमानी, हिजबुल्लाह के पीछे कासिम सुलेमानी, हमास के पीछे कासिम सुलेमानी, शिया मलेशिया के पीछे कासिम सुलेमानी। गोया के कासिम सुलेमानी ने इस पूरे खित्ते में ईरान का इन्फ्लुएंस इतनी कुव्वत से बढ़ाया, और वो खारजा पॉलिसी के ज़रिए नहीं, गुफ्तगू के ज़रिए नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वार के ज़रिए बढ़ा। अब ये जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं जिन्हें कासिम सुलेमानी मैनेज करते हैं, तो क्या कासिम सुलेमानी इनको स्ट्रेटजी देते थे या वेपन्स भी ईरान और कासिम सुलेमानी जो हैं वो प्रोवाइड करते थे इन्हें? देखिए, दोनों काम होते थे। कुछ तो खड़े ही इन्होंने किए थे, कुछ ट्रूप्स तो खड़े ही इन्होंने किए, और जो इन्होंने किए उसको ये असला भी देते थे। मसलन हमास लबनान में हिजबुल्लाह के हवाले से आता है कि जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी उनको इन्होंने दी थी। तो ये स्ट्रेटजी भी देते, असलहा भी देते, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते, और इवेंट, जब कोई ऐसा इवेंट आता कि इंटरनेशनली उस ट्रूप का रोल प्ले करवाना होता तो उसको ये गाइड करते। और इनका एक मफाद था, ईरान का इनकलाब का तहफ़्फ़ुज़, ईरान की स्ट्रेटजिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, और ईरान का इस खित्ते में इन्फ्लुएंस और असर रसूख बढ़ाना, या कम अज़ कम जो मौजूद है उसको कायम रखना। अच्छा, अब ये तो इसराइल की आंख का कांटा होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रेटजी ये दे रहे थे, जो प्रॉक्सीज थी ईरान की उनको तैयार कर रहे थे, तो मोसाद के सामने किस तरह से थे? मोसाद इनके पीछे कैसे था? ऐसा शख्स जो इनकलाब ईरान का मुहाफ़िज़ हो, वो कैसे हो सकता है कि मोसाद की आंख में न खटके? कांटा था मोसाद की आंख का। मोसाद एक तवील अरसा से कासिम सुलेमानी के पीछे था, मगर कासिम सुलेमानी की स्ट्रेटजी, उसकी जहानत उसको मोसाद के हाथ नहीं आने दे रही थी। कासिम सुलेमानी का उन्होंने एक कोड रखा हुआ था, द घोस्ट। वो इसको देवता और भूत और जादूगर समझते थे। इतनी स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई इसको मारने की, लेकिन ये हर दफ़ा, ये इतने इंटेलिजेंट आदमी थे जिसका जाके हम आगे तज़किरा करेंगे, ये पॉलिसीज़ को ऐसे ट्विस्ट करते थे, ये प्लानिंग को ऐसे ट्विस्ट करते थे कि ख़ुद इनके साथ चलने वाले दाएं बाएं को भी मालूम नहीं होता कि अगला कदम हमने किस ज़मीन पर रखना है। उस हवाले से जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये देखिए कि मोसाद एक तवील अरसा इनकी मूवमेंट को ट्रैक करता है। एक उनके यहाँ ये मशहूर था कि ये अक्सर ऑफिशियल विज़िट ज़ाती हैसियत में करते थे, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी ऑफिशियल के, आपको पता है वो इस दुनिया में सीक्रेट नहीं रह सकते। उसकी इतनी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वो बात बिल आखिर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है। ये निजी तौर पे सारे दौरे करते थे। मोसाद सैटेलाइट के ज़रिए
ان کو مینج کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ موساد نے ان کی حرکات کو قریب سے مانیٹر کرنے کے لیے ایران کے اندر جاسوسی کا نظام کھڑا کیا، غدار پلانٹ کیے، مال انویسٹ کیا، صحافی پلانٹ کیے، فوجی پلانٹ کیے، جج پلانٹ کیے۔ موساد کا خیال تھا کہ ایرانی پراکسیز کا مقصد، اب موساد کو ٹینشن کیا تھی، موساد کا خیال تھا کہ ایرانی پراکسیز یہ جتنی تھی جن کا ہم نے ذکر کیا، وہ کہتا تھا اس کا مقصد محض انفلوئنس نہیں ہے بلکہ یہ ورلڈ وار 3 کی تیاری ہے، اور اگر ہم سیلف پریپیئرڈ نہیں ہوں گے ان ایڈوانس تو یہ انفلوئنس کے ذریعے ہمیں اڑا کے رکھ دے گا۔ موساد نے سلیمانی کو قابو کرنے کے لیے سیکرٹ ایجنسی یونٹ بنا رکھا تھا۔ موساد کے اندر ایک یونٹ تھا، مطلب ایک ایجنسی کے اندر ایک اور ایجنسی تھی جس کا صرف اور صرف مشن ایک بندے کو ایلیمنیٹ کرنا یا اس کو مانیٹر کرنا، اس پر نظر رکھنا۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ 2017 ہے علی بھائی، 2017 سے سلیمانی کی ہر حرکت کو باقاعدہ مانیٹر کیا جانا شروع ہوتا ہے۔ مطلب ان کی شہادت سے 3 سال پہلے 3 سال پہلے، اس سے پہلے تو بہت ساری رپورٹس تھیں ایجنسیز کی، مگر یونٹ بنا کے موساد کے اندر قاسم سلیمانی کے نام سے اس پر جب ان کو بٹھا دیا گیا ماہرین، عسکری ماہرین کو، یہ 2017 کے بعد ہے۔ کئی سالوں تک قاسم سلیمانی کی سفری تفصیلات کو آبزرو کیا گیا اور حساس، اور موساد اس نتیجے پر پہنچی کہ قاسم سلیمانی کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس کی بنیاد پر ہم اس کا مرڈر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ٹریول کدھر کدھر کرتے تھے؟ کیا پرپس کیا ہوتے تھے ان کے ٹریول کے؟ ان کے پرپز مختلف ہوتے تھے۔ کچھ تو یہ آن دا بہاف آف ایران، اسٹیٹ آف ایران وزٹ کرتے تھے، لیکن ان کے زیادہ تر جو ہوتے تھے وہ منظم رکھنا حزب اللہ کو، زیادہ تر جو ہوتے تھے وہ منظم رکھنا ملائیشیا کو، یہ جو تھی شیعہ ملائیشیا عراق کے اندر، اس کے بعد بشار الاسد فیکٹر کو کاؤنٹر کر کے اس کو مضبوط کر کے رکھنا۔ تو ان کے زیادہ تر یہ اپنی پراکسیز کو مینج کرنے کے لیے وزٹس ہوتے تھے۔ ایون کہ جس وزٹ میں ان کی شہادت ہوئی وہ وزٹ بھی یہ عراق کے اندر شیعہ ملائیشیا کو مربوط کرنے کے لیے ایک نئی ٹاسک اسائن کرنے کے لیے جا رہے تھے، جس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ تو موساد نے سلیمانی کا ہر سفر، یہ موساد کی رپورٹ کے اندر ہے کہ یہ وہ ہیومن بینگ ہے جس کا ہر سفر مختلف انداز کا ہوتا ہے۔ موساد نے اس کے مرڈر کے مشن کے اندر CIA سے آفیشیل ہیلپ مانگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارا یکساں دشمن ہے، تو پھر موساد کا وہ یونٹ اور CIA نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے ذریعے قاسم سلیمانی کی جو ٹریولنگ تھی اس کو مانیٹر کرنا شروع کیا، اس کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 2018 کے اندر موساد نے طریقہ کار کو بدلا۔ 1 سال کی اسٹریٹجی کے اندر 2017 میں انہوں نے کہا کہ 1 سال کے ورک کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس طریقے سے ہم سلیمانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ 2018 میں انہوں نے اسٹریٹجی کو بدلا اور CIA کو ساتھ ملایا، اور ایرانی ایوییشن کا سسٹم ایک دفعہ ہیک ہوا تھا 2018 میں، وہ اس کے ذریعے یہ جو تل ایبل میں بیٹھ کر یہ جو اسرائیل کے ہیکرز تھے انہوں نے ایوییشن کے اندر اثر رسوخ پایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سائبر اٹیک کے ذریعے کسی حد تک وہ انفارمیشن لے لی اور ایسا کنیکشن پیدا کر لیا کہ اب وہ تمام موومنٹ کو آبزرو کرنے کی پوزیشن میں آ گئے۔ 2018 میں پورا سال انہوں نے اس پر یعنی اتنی ورک آؤٹ کیا کہ 2018 میں انہوں نے کوئی اٹیک پلان نہیں کیا، وہ صرف موومنٹ پلان کرتے، آبزرو کرتے رہے کہ موومنٹ کیا ہے۔ 2019 میں موساد اس قابل ہو گئی سلیمانی کی اسٹریٹجیز کو دیکھ کر، اس کی ٹریولنگ کو دیکھ کر، کہ سلیمانی کے آئندہ سفر کو وہ پریڈکٹ کرنے لگ گئی کہ ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم فریم کے بعد سلیمانی کس ملک میں موو کرتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں موو نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ چند ممالک میں، عراق میں جاتے تھے، شام میں جاتے تھے، لبنان میں جاتے تھے، مصر میں جاتے تھے۔ یہ ان کے 5 ملک تھے جہاں ان کا بہت کثرت سے ٹریول ہوتا تھا۔ تو 2 سال 2017 اور 2018 کی مانیٹرنگ کے بعد 2019 میں موساد والے کہتے ہیں کہ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے، اور پھر ہماری 2 پریڈکشنز صحیح ثابت ہوئیں کہ اگلا ٹریول ایکسپیکٹڈلی سلیمانی کا ان ملکوں میں ہوگا اور انہی ملکوں میں تھا۔ اچھا، قاسم سلیمانی کے آس پاس کے جو لوگ تھے، جو اس کے گارڈز تھے، کیا وہ بھی غدار تھے؟ وہ بھی ایجنٹ تھے اسرائیل کے؟ نہیں، یہ غلط مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں تھا۔ اسرائیل نے اس کو مارنے کے لیے جو پلان کیا تھا وہ اتنا ایکوریٹ تھا اور اتنا ویل پلانڈ تھا، کہ اتنا ویل مینجڈ تھا کہ اس سے ہیومنلی بچنا، اللہ ہی بچائے تو بچائے، انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔
اب ہوتا یہ ہے 2018 کے بعد جب یہ 2019 میں داخل ہوتے ہیں اور اب وہ پریڈکٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ قاسم سلیمانی کے سفر اگلا ٹریول کون سا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ان 5 ممالک میں جس طرح ایران میں اپنے جاسوس چھوڑے، انہوں نے ان 5 ممالک میں اپنے لوگ بھیجے. قاسم سلیمانی کو پکڑنے کے لیے 5 ممالک میں انہوں نے اپنے بندے پلانٹ کیے موساد نے، اور دمشق کے اندر شام میں ایک رپورٹر جو اسرائیل کے پے رول پہ تھا، تل ایبل کی طرف سے آیا تھا، اس نے قاسم سلیمانی کا ایک ایکسپیکٹڈ وزٹ جو دمشق میں ہونے والا تھا اور اس کی ایک میٹنگ کال ہو چکی تھی، اس کی خبر یو ایس اے اور اسرائیل کو دے دی. اور خبر یہ تھی کہ یو ایس اے اور اسرائیل کے خلاف ملائیشیا کو، جو ان کی شیعہ ملائیشیا، اس کو منظم کرنے اور اگلا ٹاسک دینے کے لیے قاسم سلیمانی آ رہے ہیں، دمشق کے اندر آ رہے ہیں، بغداد ایئرپورٹ پر. تاریخ طے ہوتی ہے، جگہ متعین ہوتی ہے. یہ پہلی بار ہے کہ موساد کو یہ متعین طور پہ پتہ تھا کہ قاسم سلیمانی کس ملک میں جا رہا ہے، کس شہر میں جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. لیکن اٹیک کیوں نہیں کیا تب؟ بتانے لگا ہوں. اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ ابھی وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ ہم سڈن اٹیک کر دیں، چونکہ یہ وہ انسان تھا کہ اگر اس پر ایک اٹیک اس طرح کا ہو جاتا اور وہ فیلئر کی طرف جاتا تو دوبارہ اس پر قابو پانا شاید ممکن نہ ہوتا. اچھا، ان کا جو مقصد تھا موساد کا یا سی آئی اے کا، قاسم سلیمانی کو پکڑنا تھا یا ایلیمنیٹ کرنا، قتل کرنا؟ پکڑنا بالکل نہیں تھا. پکڑ کے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ایلیمینیٹ کرنا تھا. وہ وفادار آدمی تھا، پکڑ کے اس سے راز تو لے نہیں سکتے تھے. ایران کی کمر توڑنی تھی. ہاں، ایران کی کمر توڑنی تھی اور اس کو مارنا تھا، یہ مقصود تھا. اب موساد نے اس خبر کو، اس رپورٹر کو سیکیور کیا اور اس خبر کو اتنا غیر معمولی لیا موساد نے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک پراپر پھر اس یونٹ کے اندر ایک آپریشن سیل بٹھایا، ایک آپریشنل یونٹ بٹھایا. 3 جنوری آتی ہے 2020 کا دن، آپریشن کی مکمل تیاری ہوتی ہے. کنٹرول روم اسرائیل میں تل ایبل کے اندر بنتا ہے، جس میں قاسم سلیمانی کی تمام ڈائمنشنز کی تصاویر، چونکہ یہ سیٹلائٹ سے مانیٹر ہوتا تھا آپریشن، اور قاسم سلیمانی کے ساتھ پچھلے 3 سال میں اگر کسی بندے نے سلام بھی لیا ہے تو ان کی تصاویر اس پورے کے پورے کنٹرول روم کے اندر ہوتی ہیں. پھر دوسری دیوار کے اوپر ان لوگوں کی تصاویر ہوتی ہیں جو قاسم سلیمانی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، یہ تصاویر لگی ہوتی ہیں. موساد کے لیے چیلنج یہ تھا کہ سلیمانی ایٹ دا اینڈ روٹ بدل دیتا تھا. اچھا، مطلب اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے. حتیٰ کہ قاسم سلیمانی کی فلائٹس کا اگر جتنے اس نے ایئر ٹریول کیا دیکھیں تو اس میں سے 70% ایئر ٹریول ایسے ہیں کہ جس ایئرپورٹ پر جہاز نے لینڈ کرنا تھا ایٹ دا اسپاٹ لاسٹ 11th آور اس نے اس کو موو کروا دیا کسی قریب کے ایئرپورٹ کی طرف. مخبتی نہ ہو جائے. ہاں، وہ اس کو نہیں کرتا تھا. تو موساد نے زمینی آپریشن، سیٹلائٹ مانیٹرنگ اور انٹیلیجنس 3 حصوں میں اس آپریشن کو مینیج کیا. زمین پہ اس نے باقاعدہ لوگ پلانٹ کر کے کھڑے کیے، سیٹلائٹ مینجمنٹ تھی اور پھر انٹیلیجنس تھی. اچھا، کہا جاتا ہے کہ سڑک کے اوپر جہاں سے گاڑی گزرنی ہوتی تھی وہاں تک کیمراز لگائے ہوئے تھے موساد نے. بالکل اس طرح تھا. اس طرح صرف نہیں تھا، سب سے پہلے کیمراز لگے ہوئے تھے. پورے ایئرپورٹ کا کنٹرول غیر اعلانیہ طور پہ موساد کے پاس تھا، پہلی بات. دوسری بات، جتنے ایئرپورٹ کے ایگزٹ پوائنٹس ان پر کیمرے تھے جو ادھر سے ڈائریکٹلی ادھر سے مانیٹر کر رہی تھی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکی ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس پورے معاملے پر استعمال کی. سلیمانی جو تھا وہ آخری لمحات میں، جس طرح میں نے کہا نا، سفری روٹ کو بدل دیتا تھا، تو اس بات کا بھی امکان تھا کہ عین ممکن ہے کہ اگر اس نے اس روٹ کو بدلا اور ادھر وہ اس نے لینڈ نہ ہونے دیا پلین تو پلین فیل. پھر دوسرا، انہوں نے اس کا جو روٹ تھا، ڈیسائیڈڈ روٹ تھا، اس ڈیسائیڈڈ روٹ کے بھی پورے رستے میں ڈرونز اور کیمراز کو مینیج کر کے رکھا ہوا تھا. اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر وہ جو روٹ ہے، روڈ روٹ ہے، اس کو بدلتا ہے تو پھر بھی آپریشن کی ایکوریسی میں فرق آئے گا. یہ دونوں چیزیں سامنے تھیں. اب ایئرپورٹ پر غیر اعلانیہ کنٹرول ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام خارجی دروازے بند رکھے جائیں. ایئرپورٹ کے باہر اب ایک تو تھا ایئرپورٹ کے اندر کنٹرول، ایک تھا اوپر ڈرونز، اور تیسرا یہ تھا کہ پورے ایئرپورٹ کو جو موساد کے ایجنٹس تھے، مسلح فوج کی وردی میں تھے، عراقی فوج کی وردی میں، لیکن مسلح ایجنٹ تھے، انہوں نے اس کو گھیر رکھا تھا پورے ایئرپورٹ کو. یہ سب کچھ کیمروں کے ذریعے
آپریشن کنٹرول روم کے اندر مانیٹر کیا جا رہا تھا. CIA بھی مانیٹر کر رہی تھی اور موساد بھی مانیٹر کر رہی تھی. یہ پہلی دفعہ تھی کہ سلیمانی کی ایک ایک منٹ کی ٹریول کی ریئل ٹائم لائن ڈسپلے ہو رہی تھی وہاں پہ کہ اس وقت وہ یہ اس موڑ پہ ہو رہا ہے, اس وقت وہ فلاں ٹرمینل پہ کھڑا ہے. ایک ایک چیز باقاعدہ مانیٹر ہو رہی تھی. اس کے بعد سر 3 جنوری کو جب وہ ایئرپورٹ سے نکلتا ہے, جس دن شہید کیا جس دن شہید کیے, ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں, ہر چیز اپنے طے شدہ پلان کے مطابق جا رہی تھی اور ان کا مشن جو تھا موساد مشن, یہ سکسیس کی طرف جا رہا تھا. سلیمانی نکلتا ہے, گاڑی کہاں کھڑی کرے گا, قتل کہاں کیا جائے گا, یہ سارا پلان کر کے چاک آؤٹ کر کے انہوں نے اس کو ریڈ زون میں ڈکلیئر کر دیا تھا. سلیمانی ایئرپورٹ سے گاڑی تک پہنچتا ہے. گاڑی کے موڑ, ہر موڑ پر کنٹرول روم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ یہاں سے ٹرن کر گیا ہے, اب وہ اگلے جو انہوں نے جس طرح ہمارے تھانے نہیں بنے ہوتے کہ یہ اس ایریے میں حدود ہے, ہر ایریے کے اندر 1 کلومیٹر کے اندر ایک پوائنٹ تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے سے وہ ایز پر پلان نکل گیا ہے. سلیمانی کی گاڑیاں سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر ہو رہی تھیں. ان گاڑیوں کے اندر ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی تھی, حتیٰ کہ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے بندے کا اگر ایکس رے بھی چیسٹ کا وہ کرنا چاہیں تو وہ کر رہی تھی. اس حد تک مانیٹر ہو رہی. جیسے ہی وہ ایک بڑی شاہراہ کے ٹرمینل پر پہنچتے ہیں تو فضا کے اندر 2 MQ-9 ڈرون. اچھا, یہ اسرائیلی تھے یا امریکن؟ یہ اسرائیلن تھے. 2 MQ-9 ڈرون بلند ہوتے ہیں اور تل ایبل کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے اور وہ اسرائیل سے ڈائریکٹ ہدایات لے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ابو مہدی المہندس, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو عراق کے اندر شیعہ ملائشیا کے سربراہ, غیر اعلانیہ سربراہ, سپورٹر اور سلیمانی کے میزبان تھے, جو سلیمانی کو لینے کے لیے آئے تھے, قاسم سلیمانی. اب قاسم سلیمانی کو انہوں نے ریسیو کیا. اب یہ پہلی بات تھی, زندگی میں پہلی دفعہ تھی کہ قاسم سلیمانی پورے جال میں پھنس چکے تھے. 1:03 کا وقت تھا, اوپر ڈرون تھے. قاسم سلیمانی SUVs میں پھرتے تھے, ایک ہی کلر کی گاڑی ہوتی تھی, لینڈ کروزر. پہلی لینڈ کروزر کے اندر, پہلی گاڑی کے اندر ان کے گارڈز تھے. دوسری گاڑی کے اندر ابو المہدی المہندس اور قاسم سلیمانی تھے, اور تیسری میں ان کا لوکل سکواڈ تھا جو عراقیان سے. 3 گاڑیاں تھیں. انہوں نے سب سے پہلے پہلی گاڑی کو 1 سیکنڈ کے اندر اڑایا, دوسرے سیکنڈ میں دوسری گاڑی کو اڑایا, اور تیسرے سیکنڈ میں تیسری گاڑی کو اڑایا. اور قاسم سلیمانی کو کامیابی کے ساتھ اشارہ ملتے ہی ڈرونز فائر کر کے شہید کر دیا گیا. یہ کل 8 افراد تھے جو اسی وقت موقع پر شہید ہو گئے. اور یہ پورا آپریشن جو ہے, جو ہٹ کیا گیا, وہ 3 سیکنڈ میں کیا گیا, 3 سیکنڈ, اور کوئی چانس نہیں لیا گیا. کوئی چانس نہیں لیا گیا. ایکوریسی اتنی تھی کہ 1% بھی جو ان کا پلان تھا اس سے چیزیں ڈائیورٹ نہیں ہوئی. اب وہ شخص جو آج تک ہر ایک کو دھوکہ دے کے نکل جاتا تھا, اور جو مشرق کا نقشہ, موساد کہتی تھی کہ یہ گیم چینجر آف دا ایسٹ ہے, مشرق کا نقشہ بدلنے والا یہ شخص ہے. آج وہ شخص پوری قوت کے ساتھ دبوچ لیا گیا تھا. عراق میں کئی مہینے تک اس آپریشن پر ورکنگ ہوتی رہی. اس آپریشن کے نیچے روڈز, جن روڈ پر اس کی گاڑیاں موو کرنی تھی, اس روڈ کے نیچے سینسر تک لگائے جاتے رہے, تاکہ اس سے اگر آپ اوپر سے ڈرون نہیں کر سکتے تو پھر پلان بی بھی تھا. وہ نیچے سے نہیں ہو سکتا تو پلان سی بھی تھا, لیکن ان کو پلان اے نے ہی ان کو کامیابی دے دی. ایران میں ابھی یہ رات 1:03 کی بات ہے. ابھی فجر کا وقت نہیں ہوتا کہ ایران میں خبر پہنچ جاتی ہے. ایران میں سورج نکلنے سے پہلے قاسم سلیمانی شہید کی, ان کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے. ریئیکشن کیا آتا ہے ایران اور میں؟ پورے ایران میں صف ماتم ہے. ایران کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کا محافظ شہید ہو چکا تھا. آیت اللہ خامنائی کا دایاں بازو گویا کہ شہید ہو چکا تھا, اور یہ سب سے زیادہ ڈیمیج تھا, سب سے زیادہ ڈیمیجنگ تھا. عراق میں جو ملائیشیا تھی وہ ایکٹیو ہو چکی تھی. اسرائیل خوش ہونے کی بجائے کسی بڑے حملے کی متوقع کر رہا تھا. ایران میں پورا ملک سڑکوں پر تھا, اور اس کی شہادت سے قاسم سلیمانی کی پورے خطے میں ایک اضطراب تھی اور ایک ناراضگی تھی اور ایک غم و غصہ تھا. پاکستان میں غم و غصہ تھا, پاکستان کے مسلمانوں میں, ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصہ تھا. چائنا کے اندر اس بات کا غم و غصہ تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک کا آرمی چیف مار دیا گیا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. تو ایران نے, آیت اللہ خامنائی صاحب نے
ان کی جنازہ پڑھایا, ان کی تدفین ہوئی, اور کہتے ہیں کہ دنیا میں چند بڑے جنازوں میں سے ان کا جنازہ تھا, اور اس میں 8 کروڑ سے 5 کروڑ سے 7-8 کروڑ تک کی فگر کوٹ کی گئی جن لوگوں نے قاسم سلیمانی کا جنازہ پڑھا. اور خامنئی صاحب نے قاسم سلیمانی کے جنازے پر ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے, وہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ اسرائیل نہیں, اسرائیل اور امریکہ ہے. ہمیشہ سے ایران کا یہ نقطہ نظر رہا ہے, کوئی اور مختلف نقطہ نظر رکھ سکتا ہے, اور یہ سچ بھی تھا, اور یہ سچ بھی تھا چونکہ CIA تو ساتھ تھی. تو خامنئی صاحب کی تقریر کا پہلا جملہ یہ تھا, اسرائیل جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, بلکہ اسرائیل اعلان جنگ کر چکا ہے. اس کے پھر رد عمل میں ایران نے شدید رد عمل دیا. اب وہ کہاں ایکشن لیا, اپنی پوری پراکسیز کو ایکٹیو کر دیا. شام کی پراکسی نے شام کے اندر ادھم مچا دی, عراق کی پراکسی نے عراق کے اندر تباہی و بربادی مچائی, اسرائیلی ڈرونز کو تباہ کیا گیا. اور عین الساد اور اربل یہ 2 مقام تھے جو عراق کے اندر امریکن چھاؤنیاں تھیں, ایران نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. امریکی فوجی اڈے جو امریکی فوجی اڈوں کو ختم کر دیا. اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو اس کے اگلے دن نشانہ بنایا گیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد, یہ ایک بہت بڑا فیکٹ تھا, دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ پر براہ راست کثیر میزائل سے حملہ کرنے والا ایران پہلا ملک تھا, اور یہ ہوا تھا قاسم سلیمانی کی شہادت کے اگلے ہفتے کے اندر. اور اس چیز کا ریئیکشن, کیونکہ ریئیکشن پہ ریئیکشن آیا, تو اس پر امریکہ یا اسرائیل انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, انہوں نے ہٹ بیک نہیں کیا. اچھا نہیں, انہوں نے ہٹ بیک نہیں کیا, چونکہ ان کو اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکے ہیں. وہ اس کو بیئر کر رہے تھے کہ ایران کہاں تک جاتا ہے. کئی جہاز تباہ ہوئے, کئی عمارات تباہ ہوئیں ایران کی بمباری سے جو اسرائیل کے اوپر کی گئی. اس حملے نے اسرائیل کو مضطرب کر دیا ایک دفعہ پھر. اب ان کے جو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد خوشی تھی, اب وہ دوبارہ اضطراب میں بدل گئی تھی, کیونکہ وہ ظاہراً خوش تھے اور اصلاً اندر سے ایران کے رد عمل سے خوف زدہ تھے کہ ایران کا رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے, اس سے خوف زدہ تھے. ایران کے شدید رد عمل نے, مسلسل رد عمل نے اس بات کو ثابت کر دیا. اور اس کے بعد جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی ہم نے دیکھا, پھر ایران اور امریکہ جنگ ہوئی ہم نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی بے شک ایران کی آپ سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی تھے, مگر قاسم سلیمانی کے بعد بھی آیت اللہ خامنائی نے اپنی عسکری قیادت کو سنبھالا, نئی قیادت کو اوپر لائے. ایران نے قاسم سلیمانی کے بعد اسرائیل سے جنگ لڑی اور کئی دن تک لڑی. ایران نے قاسم سلیمانی کے بعد امریکہ سے جنگ لڑی اور کئی دنوں تک لڑی. اور ایران قاسم سلیمانی کے بعد آج بھی مزاحمت کا استعارہ بنا ہوا ہے اور ہمیشہ بنا رہے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قاسم سلیمانی پر انحصار ضرور تھا, مگر قاسم سلیمانی اتنی مضبوط گراؤنڈ بنا کر گئے تھے کہ ان کو اب اس گراؤنڈ پر باقی قیادت کو اوپر لا کے ایران کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا. قاسم سلیمانی کی جو میجر کارروائیاں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ قاسم سلیمانی کی میجر کارروائیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. سب سے بڑا جو قاسم سلیمانی کو ایک دفعہ وہ ایکٹیو ہوئے, بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے, وہ تب ہوئے جب قاسم سلیمانی نے یہ دیکھا کہ جو ان کے ملک کے اندر کی خبریں ہیں, ایون کہ جو ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی, وہ لیک ہو جاتی ہیں. اس سے ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہمارے اندر کچھ غدار پلانٹ کیے گئے ہیں. قاسم سلیمانی کو آگے بھی لے جایا جا سکتا تھا. یہ جو آل آف دا سڈن 2017 میں یونٹ بنتا ہے, 2018 میں آبزرویشن ہوتی ہے, 2019 میں پلان بنتا ہے اور 2020 میں مار دیا جاتا ہے. یہ اس لیے تھا کہ جو ان کے پلانٹڈ لوگ تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ قاسم سلیمانی اپنے غداروں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اس پر میٹنگز بھی کر چکے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لسٹ آؤٹ کر لیے تھے کہ فلاں فلاں لوگ کنفرم ہیں اور فلاں فلاں لوگ شک والے ہیں, اور ان کو پھر سر عام پھانسیاں دی جائیں گی. جس ایران کو اب اسرائیل کو ظاہر اپنے ٹاؤٹ بھی چھپانے تھے. یہ وہ کام تھا جہاں سے یہ حرکت دوبارہ شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے قاسم سلیمانی کا ایک دوسرا فیز شروع ہوتا ہے, جس سے موساد کو پرابلم تو پہلے بھی تھی, اب زیادہ پرابلم ہو گئی.
پہلے ان کا ایشو یہ تھا کہ ایران کے اندر کی ایک ایک رپورٹ ہمارے پاس ہو تاکہ ایران کو کوئی سالڈ کام نہ کرنے دیا جائے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایران اس طرح سوچ رہا ہے کہ ہم غداروں کو بھی ختم کریں, تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ایران کی اصل قوت ہے اس کو ختم کر دیا جائے. ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ شاید قاسم سلیمانی کے بعد ایران کوئی اٹیک برداشت نہیں کر سکے گا, لیکن یہ بھی ان کی رائے غلط ثابت ہوئی. اچھا, قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد آیت اللہ خامنئی جو ہیں انہیں ان کی ریپلیسمنٹ پہ کوئی ملا ان جیسا بندہ؟ دیکھیں, قاسم سلیمانی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. قاسم سلیمانی ایک سپر انٹیلیجنٹ آدمی تھے. قاسم سلیمانی نے 30 سال خامنئی صاحب کے ساتھ سرو کیا. قاسم سلیمانی خامنئی صاحب کا انتخاب تھی, ایک عام سپاہی سے اوپر لائی تھی. قاسم سلیمانی کو پاسداران انقلاب اور ایران کی جو آرمی ہے اس کا ایڈیشنل چارج دیا تھا سید علی خامنئی نے, ان کے اعتماد والے. تو ان کا مد مقابل تو کوئی نہیں ہو سکتا. خامنئی صاحب بہادر آدمی ہیں, ان کی آپ بڑے بڑے ایشوز پہ تقریریں سنیں, لیکن جو ان کا باڈی لینگویج قاسم سلیمانی کی شہادت پہ تھی اتنے کمزور وہ کبھی محسوس نہیں ہوئے. تو لہٰذا ظاہر ہے دنیا کا نظام ہے, آپ اس کی جگہ بندہ لاتے ہیں, لیکن قاسم سلیمانی دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد خطے پہ اثرات کیا ہوئے؟ قاسم سلیمانی کے بعد یہ پورا خطہ ایک طرح کی کشیدگی کے اندر ہے اور آج تک نہیں نکل سکا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی غزہ پر جو اٹیک کیا گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ غزہ پر اٹیک 7 اکتوبر 2023 کو. ہاں, غزہ پر اٹیک ہوا, اور پھر وہ اٹیک ایسا ہوا کہ 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ اٹیک اس سے باہر نہیں نکل سکا. کیوں؟ چونکہ اسرائیل کی جو سٹڈیز ہیں, اسرائیلینز یہ کہتے ہیں اور اسرائیل کے جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول میں جتنا اسٹریٹجیکل ڈیلے کرے گا اتنا ہی اپنے مقاصد کے حصول سے دور ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پوری اسٹریٹجی انہوں نے چینج کر دی ہے. اسرائیل اس کے بعد رکنے والا نہیں ہے, غزہ کے بعد ہے. وہ خود اس بات کا نیتن یاہو کئی دفعہ کہہ چکا ہے. اسرائیل غزہ کے بعد رکنے والا نہیں ہے, وہ دوسرے ملک کی طرف بڑھے گا, وہ تیسرے ملک کی طرف بڑھے گا. اور ایران ان کو اس لیے چپتا ہے کہ جب تک کوئی آ کے سربت سجود نہیں ہو جاتا ان کے آگے, اس وقت تک ان کو اس سے خطرہ رہتا ہے, اور ان سے ان کو ہمیشہ سے خطرہ ہے. اگر 3 جنوری 2020 کو قاسم سلیمانی شہید نہ ہوتے تو آج دنیا کے نقشے پہ ایران کی پوزیشن اور غزہ کی پوزیشن یا مڈل ایسٹ حالات کیا ہوتے؟ حالات مختلف ہوتے, چونکہ غزہ پر جیسے ہی اسرائیل نے ہاتھ ڈالنا تھا, قاسم سلیمانی نے پروکسیز کو اتنا ایکٹیو کر دینا تھا کہ غزہ کو چھوڑ کے اسرائیل کو انگیج کر دیتے, اور غزہ تباہی سے امید تھی یہ بچ سکتا تھا. وہ اتنا ان کو انگیج کر دیتے مصر کے اندر, شام کے اندر, لبنان کے اندر, اور ایک سیکنڈ وار کہیں سے چھڑوا کے ان کو وہاں انگیج کر دیتے اور نتیجتاً غزہ کو بچا سکتے تھے. انہوں نے ایران کو کیسے بچایا؟ نہیں تو انقلاب کے بعد تو ایران پر ڈائریکٹ وار ہونے لگے تھے. یہ پروکسیز انہوں نے کیوں کھڑی کی؟ تاکہ دشمن کی طاقت کو تقسیم کیا جائے. تو یہ خود سامنے آئے بغیر کتنے لوگ ہیں جو شہادت سے پہلے قاسم سلیمانی کی پوری اس شخصیت سے واقف تھے. قاسم سلیمانی فرنٹ پہ آ کے لڑنے والا آدمی نہیں تھا, یہ پلانر تھا, اسٹریٹجی بنا تھا. ہاں, شیڈو مین تھا, اس لیے انہوں نے اس کے آپریشن کا نام اسی طرح کا رکھا تھا. تو لہٰذا وہ سامنے آنے والے نہیں تھے. وہ اگر موجود ہوتے تو وہ اپنی پروکسیز کے ذریعے اسرائیل کو انگیج کرتے اور غزہ کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو اب ہے.